वो एक दिन नहीं था, वो एक सदी का बोझ था जो मेरे कांधों पर आन पड़ा था जब मैंने अलमारी के सबसे निचले खाने से वो बोसीदा संदूकचा निकाला। एक संदूकचा जो सिर्फ लकड़ी का नहीं, मेरी गुजरी हुई जिंदगी का, मेरी ज़ैनब की खुशबुओं और हमारे बेइंतहा प्यार की दास्तान का अमीन था। इसकी हर करची में एक याद, हर लकीर में एक आह छिपी थी। मेरे दिल की गहराइयों से एक हौल सी उठी और आंखें बेइख्तियार इस संदूकचे को तकने लगीं जो बरसों से मेरे कमरे के एक कोने में सिसक रहा था, मेरी बेतवज्जोही की गर्द में अटा हुआ। मैंने कांपते हाथों से उसकी जंगालूद कुंडी खोली। एक धीमी सी चीख निकली, जैसे किसी पुराने जख्म का दहाना खुल गया हो। अंदर से महकी हुई ऊद की खुशबू ने मेरे पूरे वजूद को अपनी लपेट में ले लिया। ये खुशबू ज़ैनब को बहुत पसंद थी। वो कहती थी, ये खुशबू सुकून देती है, दिल को अल्लाह से जोड़ती है। और आज बरसों बाद इस खुशबू ने मुझे बराह रास्त इसी सुकून और इसी अल्लाह से जोड़ दिया जिसका दर्स मेरी ज़ैनब ने अपनी पूरी ज़िंदगी में दिया। इसमें सबसे ऊपर एक छोटा सा बोसीदा जायनमाज रखा था, वो जायनमाज जिस पर ज़ैनब ने अपनी ज़िंदगी के अनगिनत सजदे गुजारे थे। इसकी रेशमी तहें तासुओं की नमी से कहीं कहीं सख्त हो चुकी थीं और कहीं कहीं धागे गेसुओं की तरह बिखरे हुए थे, जैसे वो अब भी किसी सजदे का इंतज़ार कर रहा हो। मैंने उसे आहिस्ता से उठाया, मेरी उंगलियां उस पर फेरी तो लगा जैसे ज़ैनब के हाथों का लम्स महसूस हो रहा हो। इसके बाद कुरान का एक छोटा सा नुस्खा था जो उसने बचपन में अपने वालिद से हदिया में लिया था और जिसके औराक उसके आंसुओं से भीग कर कई जगहों से नरम हो गए थे। हर वरक़ पर उसके हाथ की लिखी हुई आयात शिफा, दुआएं और अहादीस के मुख्तसर इक़्तिबासात थे। ये सब देखकर मेरा दिल जैसे किसी पुराने कुएं में डूबने लगा, जहाँ सिर्फ अंधेरा और पानी की गहराई थी और कहीं कोई रोशनी की किरण नहीं। मुझे याद आया वो दिन जब ज़ैनब मेरे घर ब्याह कर आई थी। एक सादा सी तकरीब, एक सादा सी लड़की जो चांद की तरह दमक रही थी, मगर उसकी सादगी में एक अजीब सी कशिश थी। उसकी आंखों में हया थी, चेहरे पर सुकून और दिल में ईमान की रोशनी। हमारे गांव की हवेली में वो एक ताज़ा हवा का झोंका लेकर आई थी जो मेरी और मेरे ख़ानदान की रूह में बस गया। मैं एक मुतवस्सित तबके का नौजवान था। मेरे वालिदैन ने बड़े अरमानों से मेरा निकाह इस नेक सीरत लड़की से किया था जिसे उन्होंने दूर के एक रिश्तेदार के घर देखा था। उन्हें यकीन था कि ये लड़की हमारे घर में बरकत लाएगी और मेरे ईमान को पुख्ता करेगी। और वास्तई ज़ैनब ने इस यकीन को हमेशा सच साबित किया। हमारी इब्तिदाई ज़िंदगी बहुत सादा थी, बल्कि मुश्किलात से भरी थी। खेती बाड़ी से गुजर बसर होती थी और अक्सर फसलें ख़राब हो जातीं या बारिशें कम होतीं, लेकिन ज़ैनब के चेहरे पर कभी शिकायत की एक लकीर तक ना उभरी। उसकी सुबह कुरान की तिलावत से शुरू होती और शामें ज़िक्र तस्बीह पर इख्तिताम पजीर होती। वो कहती थी, फ़ाइज़ साहब, रिज़्क़ तो अल्लाह देता है, हमारा काम सिर्फ तवक्कुल करना है और कोशिश करना है। जब अल्लाह देने पर आता है तो मिट्टी को भी सोना कर देता है। उसकी ये बातें मुझे हमेशा हौसला देती। उसकी नमाज़ों में एक अजीब सी खुशू थी, उसकी दुआओं में एक ऐसी तासीर कि मैंने खुद कई बार देखा उसकी दुआओं के असरात हमारी ज़िंदगी में ज़ाहिर होते। जब कभी कोई मुश्किल दरपेश होती, मैं उसे परेशान देखता तो वो सिर्फ मुस्कुराकर कहती, अल्लाह है ना, वो ज़रूर आसानी करेगा। उसका ये जुमला मेरी ढाढ़स बन जाता, मेरे दिल को इत्मीनान बख्शता। एक दफ़ा हमारी फसल बुरी तरह तबाह हो गई थी। महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया था। मैं टूट कर रह गया था। रात भर नींद नहीं आई थी। सुबह मैंने ज़ैनब को फज्र के बाद जाए नमाज पर बैठे देखा। उसकी आंखें सुर्ख थीं, लेकिन चेहरे पर वही सुकून था। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, फ़ाइज़ साहब, क्या हुआ, परेशान है? मैंने सर हिला दिया। वो बोली, परेशान ना हो, मैंने दुआ की है, अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेगा, यकीन रखिए। और हैरत अंगेज़ तौर पर इसी हफ्ते मुझे शहर में एक दोस्त के ज़रिए एक मामूली सा काम मिल गया जो हमारी ज़रूरतों के लिए काफ़ी हो गया। उस दिन के बाद से मुझे ज़ैनब के ईमान की गहराई पर कभी शक ना हुआ। वो मेरी ज़िंदगी का कीमती तरीन असासा थी, मेरा सहारा, मेरा ईमान। फिर अल्लाह ने हमें 2 प्यारे बच्चों से नवाजा। पहले बेटा इमरान, फिर बेटी फ़ातिमा। ज़ैनब ने अपनी ज़िंदगी इन बच्चों की तरबियत के लिए वक्फ़ कर दी। वो कुरान और हदीस की बातें इन्हें लोरियों में सुनाती, नमाज की तरफ यूं माइल करती कि बच्चे शौक़ से पढ़ने लगते। इमरान ज़हीन था, लेकिन बचपन से ही उसमें एक ज़िद थी, एक अलग दुनिया का ख्वाब। फ़ातिमा सुलझी हुई, फरमाबरदार और अपनी माँ का परतव थी। ज़ैनब इमरान पर खुसूसी तवज्जो देती थी, उसे सिखाती, बेटा, ये दुनिया आर्जी है, यहाँ की चमक दमक धोखा है,
اصل ٹھکانہ آخرت کا ہے، ہمیں وہاں کی تیاری کرنی ہے۔ لیکن جیسے جیسے عمران بڑا ہوتا گیا، دنیا کی رنگینیاں اسے اپنی طرف کھینچنے لگیں۔ ہمارے گاؤں کے ماحول میں تو وہ سنبھلا رہا، لیکن جب ہم اسے شہر کے کالج میں پڑھنے بھیجنے پر مجبور ہوئے تو اس کی دنیا ہی بدل گئی۔ شہر کی چکا چوند، جدیدیت کا سیلاب، فیشن کی دوڑ اور مادہ پرستی کی ہوائیں، عمران ان سب میں بہہ گیا۔ اس کی نمازیں چھوٹنے لگیں، قرآن کا دورہ کم ہو گیا اور وہ ہمارے اسلامی ماحول سے کٹنے لگا۔ اس کے دوستوں کا حلقہ ایسا تھا جو دین سے دور تھا، ان کی باتیں اسے اچھی لگنے لگیں۔ جب وہ چھٹیوں پر گھر آتا تو اس کے لباس میں تبدیلی ہوتی، باتوں میں روکھا پن، چہرے پر بے اتنائی۔ زینب کا دل کٹ کٹ کر رہ جاتا تھا۔ وہ راتوں کو اٹھ کر روتی، عمران کے لیے دعائیں مانگتی۔ میں اسے سمجھاتا، زینب، زمانہ بدل گیا ہے، بچے اب ہماری طرح نہیں ہیں۔ لیکن زینب جواب دیتی، زمانہ نہیں بدلا فائز صاحب، انسانوں کے دل بدل گئے ہیں، اور میرا بیٹا مجھے اپنے دل کی گہرائیوں سے دور ہوتا محسوس ہوتا ہے۔ وہ میرا عمران نہیں رہا جو ہر بات میں اللہ کا نام لیتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ میں اس کے درد کو محسوس کرتا تھا، لیکن میں بے بس تھا۔ ایک دن عمران چھٹیوں پر آیا تو میں نے دیکھا اس کے بال لمبے ہو گئے تھے اور اس کے لباس پر مغربی طرز کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ اس نے نماز پڑھنے سے انکار کر دیا جب میں نے اسے مسجد چلنے کو کہا۔ اس نے کہا، ابا جان، یہ سب باتیں پرانی ہو گئی ہیں، آج کی دنیا میں کوئی ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا، ترقی کرنی ہے تو ان دقیانوسی باتوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس کے یہ الفاظ زینب کے دل پر خنجر بن کر لگے۔ وہ بولی، عمران، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم اللہ کے وجود سے انکار کر رہے ہو؟ کیا تمہیں آخرت پر یقین نہیں؟ عمران نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ زینب اسی وقت جائے نماز پر جا بیٹھی اور اس کی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگیں۔ میں نے اسے تسلی دی، زینب، صبر کرو، اللہ اسے ضرور ہدایت دے گا۔ اس نے سجدے سے سر اٹھایا اور آنسوؤں سے بھیگی آواز میں کہا، میرے دل سے دعا نکل رہی ہے کہ اللہ میرے بیٹے کو راستے پر لے آئے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ دن گزرتے گئے، سال بیت گئے۔ عمران نے اپنی تعلیم مکمل کر لی اور شہر میں ہی ایک اچھی نوکری حاصل کر لی۔ وہ گھر کم آتا اور جب آتا تو کچھ ہی دنوں میں واپس چلا جاتا۔ اس کے انداز میں مزید مغربیت آ گئی تھی۔ وہ اب زیادہ ماڈرن ہو چکا تھا اور ہمارے اسلامی اصولوں سے مزید دور۔ فاطمہ نے بھی کالج کی تعلیم حاصل کر لی تھی اور اس میں اللہ کا شکر ہے دین کا نور ہمیشہ قائم رہا۔ وہ زینب کی دلجوئی کرتی، امی جان، آپ پریشان نہ ہو، بھائی جان کو اللہ ضرور راہ راست پر لائے گا، آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ فاطمہ اپنی ماں کی سچی وارث تھی۔ اس کی محبت اور اطاعت گزاری زینب کے لیے سکون کا باعث تھی۔ زینب کی صحت اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ عمران کی بیرا روی نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ اس کی مسکراہٹیں ماند پڑ چکی تھیں اور آنکھوں میں ایک دائمی اداسی چھا گئی تھی۔ وہ اب بھی نماز کی پابند تھی، قرآن اس کا اوڑھنا بچھونا تھا، لیکن اب اس کی دعاؤں میں ایک کسک بڑھ گئی تھی۔ ایک روز وہ اچانک فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ ہم اسے فوراً شہر لے گئے۔ ڈاکٹروں نے معائنہ کیا اور بتایا کہ اس کے دل میں ایک گہرا زخم ہے، جس کی وجہ سے اس کی حالت تشویشناک ہے۔ یہ خبر سن کر میرا دل کانپ اٹھا۔ فاطمہ تو رو رو کر برا حال کر چکی تھی۔ میں نے فوراً عمران کو فون کیا۔ اس نے بے دلی سے فون اٹھایا اور جب میں نے اسے زینب کی حالت کے بارے میں بتایا تو اس کی آواز میں ایک ہلکا سا اضطراب محسوس ہوا، مگر پھر اس نے کہا، ابا جان، میں کوشش کرتا ہوں، شاید آج رات یا کل تک آ سکوں۔ اس کی بے پرواہی نے میرے دل پر ایک اور وار کیا۔ زینب کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ اب صرف دعاؤں کا سہارا ہے۔ وہ ہاسپٹل کے بستر پر لیٹی ہوئی تھی، کمزور، نڈھال، مگر اس کے ہونٹوں پر اب بھی اللہ کا ذکر جاری تھا۔ جب میں اس کے پاس بیٹھتا تو وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتی، فائز صاحب، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر وہ عمران کا ذکر کرتی، میرا بیٹا، میرا عمران، اسے بتا دیجیے گا کہ اس کی ماں نے اسے ہمیشہ پیار کیا ہے اور اس کی ہدایت کے لیے ہر سجدے میں دعا کی ہے۔ اس کی آواز میں ایک حسرت چھپی تھی۔ 3 دن گزر گئے، عمران نہ آیا۔ زینب کی حالت مزید بگڑ گئی۔ چوتھے دن میں نے ایک بار پھر اسے فون کیا۔ اس بار میں نے سخت لہجے میں بات کی، عمران، تمہاری ماں آخری سانسیں لے رہی ہے اور تم ہو کہ شہر کی چمک میں گم ہو۔ اگر تم اب بھی نہ آئے تو تمہیں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤ گے۔ میرے الفاظ میں شاید اسے جھنجھوڑ دیا یا شاید اس کے اندر کی انسانیت جاگ اٹھی۔ شام تک وہ ہاسپٹل پہنچ گیا۔ جب اس نے زینب کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر خوف اور ندامت کے ملے جلے تاثرات ابھرے۔ زینب نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی، مگر جیسے ہی عمران کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک مدھم سی چمک آئی۔ اس نے کمزور ہاتھ سے عمران کو بلایا۔ عمران جھک کر اس کے پاس آیا۔ امی جان،
اس کی آواز میں گہرا دکھ تھا۔ زینب نے بمشکل اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں لیا اور کہا، عمران بیٹا، میری جان، اللہ سے لو لگا لے، یہ دنیا فانی ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے۔ اس کے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے تھے، لیکن ہر لفظ میں اس کی روح کی پکار شامل تھی۔ عمران کا دل شاید پہلی بار اتنی شدت سے پگھلا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے جو برسوں کی سختی کا پردہ چاک کر رہے تھے۔ امی جان، میں غلطی پر تھا، مجھے معاف کر دیں، میں واپس آؤں گا اللہ کی طرف۔ زینب کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان ابھرا۔ اس نے ایک آخری بار اپنے بیٹے کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ وہ ایک سکون بھری مسکراہٹ کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئی، جیسے اسے یقین تھا کہ اس کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں، اس کا بیٹا راہ راست پر آ گیا ہے۔ زینب کا انتقال ہمارے خاندان کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان تھا۔ وہ گھر کی روح تھی، ہمارے ایمان کا مرکز۔ اس کے بغیر سب کچھ ویران لگنے لگا۔ اس کے جنازے میں پورا گاؤں امڑ آیا، سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ عمران کا حال سب سے برا تھا، وہ ایک بچے کی طرح رو رہا تھا۔ اس کی والدہ کی وفات نے اسے مکمل طور پر بدل دیا۔ اس نے اپنی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور گاؤں واپس آ گیا۔ اس نے اپنی زندگی کا رخ مکمل طور پر اللہ کی طرف موڑ لیا۔ اس نے مسجد میں باقاعدگی سے جانا شروع کر دیا، قرآن کی تلاوت کی عادت اپنا لی اور اپنی والدہ کی یاد میں ایک چھوٹا سا دینی مدرسہ قائم کیا۔ وہ ہر وقت اپنی ماں کی باتوں کو دہراتا رہتا۔ امی جان کہتی تھیں، اصل زندگی آخرت کی ہے، یہ دنیا تو ایک امتحان ہے۔ فاطمہ نے بھی اپنی والدہ کی طرح دین کا پرچار کیا۔ اس نے بھی گاؤں کی لڑکیوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا اور انہیں اسلامی اقدار سے روشناس کرایا۔ ہمارے گھر میں اب زینب کی جسمانی موجودگی تو نہیں تھی، لیکن اس کی روحانی موجودگی ہر لمحہ محسوس ہوتی تھی۔ اس کی دعاؤں کی تاثیر، اس کے ایمان کی پختگی، اس کے صبر و شکر کی مثالیں، وہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں۔ عمران اور فاطمہ دونوں نے اپنی ماں کے ورثے کو سنبھالا، اس کے مشن کو آگے بڑھایا۔ میں آج بھی اس صندوقچے کے سامنے بیٹھا ہوں، وہ بوسیدہ جائے نماز، وہ قرآن کا نسخہ، ہر چیز میں زینب کی خوشبو ہے، اس کی موجودگی کا احساس ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ یہ آنسو غم کے نہیں، بلکہ ایک عجیب سکون کے ہیں، اس یقین کے کہ زینب نے اپنی زندگی کا مقصد پورا کر لیا۔ اس نے اپنے رب کے ساتھ مضبوط رشتہ بنایا، اپنے بچوں کو اس راہ پر گامزن کیا اور مجھے بھی کبھی اللہ سے مایوس نہیں ہونے دیا۔ اس کا ایمان، اس کا صبر، اس کا توکل، یہ سب میرے اور میرے بچوں کے لیے ایک روشن مینار ہے۔ میں نے جائے نماز اٹھایا اور اسے اپنے چہرے سے لگایا۔ مجھے لگا جیسے زینب کی ٹھنڈی پرسکون آواز میرے کانوں میں گونج رہی ہے، فائز صاحب اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ اور پھر ایک ہی لمحے میں مجھے احساس ہوا کہ اس صندوقچے میں صرف پرانی یادیں نہیں، بلکہ وہ جواب بھی پوشیدہ ہے جو میری زینب نے اپنی پوری زندگی کے عمل سے دیا تھا۔ وہ جواب جو ہمارے ایمان کے ہر شبہ و شبہات کا، ہمارے ہر سوال کا تھا۔ وہ جواب جو اس دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی حقیقت کا تھا۔ وہ جواب جو مجھے آج بھی راستہ دکھا رہا ہے۔ اس کا ایمان ہمارا سب کچھ تھا اور آج بھی ہے۔ میرا دل سکون سے بھر گیا۔ میں نے وضو کیا اور اس بوسیدہ جائے نماز کو بچھا کر نماز ادا کی۔ ہر سجدے میں مجھے زینب کا لمس محسوس ہوا۔ مجھے لگا جیسے وہ میرے ساتھ سجدہ ریز ہے۔ اس لمحے مجھے محسوس ہوا کہ زندگی کا سب سے خوبصورت جواب اور کائنات کا سب سے حسین رشتہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق میں ہی پوشیدہ ہے۔ اور یہ جواب، یہ پیغام میری زینب نے مجھے اپنی پوری زندگی کے ساتھ، اپنی خاموش دعاؤں کے ساتھ، اپنے ان گنت سجدوں کے ساتھ دیا تھا۔ اس نے کبھی الفاظ میں کوئی لمبی تقریر نہیں کی تھی، بس اپنے عمل سے جواب دیا تھا۔ ایک ایسا جواب جو میری روح میں پیوست ہو گیا تھا اور جس کی تاثیر صدیوں تک برقرار رہے گی۔ میرا سر جائے نماز پر رکھا ہوا تھا اور آنسوؤں کی نمی سے وہ مزید بھیگتا جا رہا تھا۔ یہ آنسو تشکر کے تھے، زینب کی یاد کے اور اس رشتے کے جو اللہ سے جڑنے کے بعد تمام رشتے سنوار دیتا ہے۔ میری زینب ہمیشہ میرے ساتھ تھی اور رہے گی، ہر دعا میں، ہر سجدے میں، ہر سوچ میں۔